नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या साहिबत ताज व या साहिबल महराज या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर बलगल उला बिकमालिही कशफ़द्दु जाबि जमालिही हसनत जमीउ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामी मुल्किल्लाह। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नहायत ही प्यार मोहब्बत अदब और खुलूस के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकबीर टेलीविज़न से लाइव हफ्तावार प्रोग्राम बरफ़ाना लका ज़िक्रक में आपका खैर मकदम करते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर रियाज़ कादरी और आप देख रहे हैं तकबीर टेलीविज़न स्काई चैनल 749। नाज़रीन किराम, आज हम उस हस्ती का ज़िक्र करेंगे, उस अज़ीम हस्ती का कि जब खैबर फ़तह नहीं हो रहा था तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के दरमियान ये इरशाद फरमाया कि सुबह मैं झंडा उसको दूंगा कि जिससे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी है। नाज़रीन किराम, ये जुमला एक मरतबा फिर आप सुनिएगा बड़ी तवज्जो के साथ कि हुज़ूर ने फरमाया, ज़ुबान मुस्तफ़ा ने ये गारंटी दी कि उसके हाथ में मैं झंडा दूंगा कि जिससे अल्लाह भी राज़ी है और उसका रसूल भी राज़ी है। तो नाज़रीन किराम, तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि मुसलमानों के पहले खलीफा थे, आपने कभी भी क़यादत का, मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे, आपने कभी भी क़यादत की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। तो वो भी सारी रात दुआएं करते रहे, हालांकि मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। तो वो भी कहने लगे कि आखिर किसके हाथ में झंडा दिया जाएगा। तो सुबह हुई तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किधर हैं, उनको लाएं कि मैं झंडा उनके हाथ में देना चाहता हूँ। तो तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी आँखों में दर्द है, आपकी आँखों में तकलीफ़ है। तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर भी उनको लाया जाए। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी आँखों में अपना लाब दहन लगाया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँखें ठीक हो गईं। तो नाज़रीन कराम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो एक अज़ीम हस्ती हैं कि ज़ुबान मुस्तफ़ा जिनके बारे में ये कह रही है, इस बात की गारंटी दे रही है कि वो एक ऐसी अज़ीम हस्ती हैं कि जिनसे अल्लाह भी राज़ी है और उसका रसूल भी राज़ी है। तो नाज़रीन कराम, इसी बारे में इंशाअल्लाह तफ़सीलन गुफ्तगू होगी। हमारे दरमियान जयद उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आता हूँ अपने मेहमानों की जानिब। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा शहबाज़ अहमद सिद्दीकी साहिब, यूनान की सरज़मीन से यहाँ पर हमारे पास तशरीफ़ लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं जी, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज आपने अपने कीमती वक्त से चंद घड़ियाँ आपने हमें इनायत फरमाई। और नाज़रीन कराम, उनके साथ ही दुनिया नकाबत का बड़ा एक अज़ीम नाम, मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर जो है, टेलीविज़न पर आप इनके लाइव प्रोग्राम देखा करते हैं। दुनिया नकाबत का बड़ा एक अज़ीम नाम जनाब मोहतरम अलहाज अल्लामा कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज आपने अपने कीमती वक्त से फिर हमें नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला आपका साया तमाम उलमाए अहले सुन्नत का हमारे सरों पर कायम दायम रखे। मैं आता हूँ जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा अलहाज कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब की तरफ कि वो तिलावत कुरान मजीद के साथ आज के इस बरकत प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। माशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून
وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. صدقت یا رب العالمین. سبحان اللہ ماشاء اللہ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ قبلہ الحاج علامہ قاری محمد یونس قادری صاحب تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو مزین فرما رہے تھے. ناظرین کرام، ہر پروگرام کی طرح میرے آج بھی آپ سے یہ درخواست ہے، اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر میں یہ چاہوں گا کہ ایک دفعہ محبت کے ساتھ، عقیدت، ادب، احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے جو ہے وہ پیش کر لیجئے، اور اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے ہماری زبانیں جو ہیں وہ درود پاک سے معطر رہنی چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ناظرین کرام، درود شریف پر لکھے جانے والی ایک عظیم کتاب دلائل الخیرات، جس کے مؤلف امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا دربار اقدس مراکش میں ہے، وہ اس کتاب کی تالیف کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ سفر پر تھے، اور دوران سفر نماز کا وقت ہو گیا. آپ وضو کرنے کے لیے ایک کنویں پر گئے، تو پانی جو ہے وہ بہت نیچے تھا، نہ ہی وہاں پر کوئی ڈول تھا اور نہ ہی کوئی رسی تھی. ابھی آپ یہ پریشان کھڑے یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے، تو اچانک ساتھ ہی ایک گھر کی کھڑکی سے ایک بچی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. وہ یہ سمجھ گئی کہ بزرگ پریشان کیوں کھڑے ہیں، انہیں پانی کی ضرورت ہے. تو اچانک وہ بچی نیچے اتری اور اس نے آ کر اپنا لعاب کنویں میں پھینکا. اسی لمحے پانی اچھل کر کناروں تک آ گیا اور ابلنے لگا. میرے امام نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اس بچی سے اس کرامت کا سبب پوچھا، تو اس نے بتایا کہ یہ سب کچھ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کا سبب ہے. تو امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت یہ عزم کر لیا کہ اپنی زندگی میں ایک عظیم کتاب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف کے حوالے سے مرتب کروں گا. اور الحمدللہ دلائل الخیرات ایک عظیم تصنیف کے ساتھ وجود میں آئی. ناظرین کرام، درود شریف کی بہت سی فیض و برکات ہیں، بہت سی اس کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر ہر لمحے میں، ہر گھڑی میں درود شریف پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. میں آتا ہوں جناب محترم حضرت علامہ شہباز احمد صدیقی کی جانب کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی
میں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں گودی چلے کے سرکار سونے مٹھل من ٹھار گودی چلے کے سرکار سونے مٹھل من ٹھار کہندی حلیم سعدیہ کہندی حلیم سعدیہ آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا قد کاٹھ چہرہ تے بنتر بناوٹ ختم ہوئی سونے تے ساری سجاوٹ حسینہ جمیلہ دا مکھ موڑ دیتا بنا کے محمد قلم توڑ دیتا یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں اور اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے سارے نبیاں نو بھی اے کہنا پیا سارے نبیاں نو بھی اے کہنا پیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں اور ہووے فقیر یا بادشاہ پاویں گدا نیازی جیا ہووے فقیر یا بادشاہ پاویں گدا نیازی جیا سب کھان دینے آقا صدقہ تیرا سب کھام دینے صدقہ تیرا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا
مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں میں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، کیا بات، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ جناب محترم حضرت علامہ شہباز احمد صدیقی صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور فرما رہے تھے۔ اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے جو مہر عنایات بھی ہے اور ابر کرم بھی، اور کیا اس کے لیے نظر کروں کہ جس کی ثنا میں نماز میں ہے لفظ بھی سطریں بھی قلم بھی۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، اور جس سمت دیکھیے نظارہ علی کا ہے۔ میں آتا ہوں جناب محترم حضرت علامہ الحاج قاری محمد یونس قادری صاحب کی طرف، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے ہیں۔ اکثر پروگراموں میں جو ہے وہ ہمارے رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ حضور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زبان مصطفیٰ یہ کہہ رہی ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، انشاءاللہ۔ پھر ایک ہاتھ سے طاقت کا یہ معیار ہے کہ ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتے ہیں، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر آپ کی عاجزی کو دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا میں نے اس کو اپنا استاد مانا، اللہ، جن کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آج ہم اس ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ حضور آپ سے چند جو ہے الفاظ ہم لیجیے۔ جناب بہت شکریہ محترم المقام محمد یاسر ریاض قادری صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج آپ کا انٹرو بڑا خوبصورت تھا ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، اور میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میرے رفیق سفر جو ہیں، شفیق سفر جو ہیں، محبوب سفر جو ہیں، یو کے کی سرزمین کے حضور قبلہ حضرت علامہ شہباز احمد صدیقی صاحب، جنہوں نے یونان سے پرواز کی اور میں نے پاکستان سے کی، اور ان کی رہنمائی میرے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اللہ پاک ان کو برکت اور رحمتیں عطا فرمائے۔ آج جو ذکر جمیل ہے الحمدللہ، ایسا ذکر ہے، میں سمجھتا ہوں ذکر علی کرم اللہ وجہ الکریم کرنا یہ تو انسان کی معراج ہو جاتی ہے۔ اور آج قبلہ صدیقی صاحب اس ہستی کا ذکر ہے کہ جن کی ولادت ہوتی ہے تو رب کائنات کے گھر کعبے میں ولادت ہے، جن کی شہادت ہے تو مسجد میں ہے، سبحان اللہ۔ قربان جاؤں، جن کی پہلی آنکھ کھلتی ہے تو جو سامنے چہرہ نظر آتا ہے وہ چہرہ مصطفیٰ ہے، جن کا پہلا دیدار مصطفیٰ ہے، جن کی پہلی خوراک لعاب مصطفیٰ ہے، یعنی قربان جاؤں جو نبی کی گود میں پلے ہیں، جو نبی کی تربیت میں پلے ہیں، ارے جو سو جائیں تو مصطفیٰ اٹھانے آئے، جو روٹھ جائیں تو مصطفیٰ منانے آئے، ارے قربان جاؤں آپ کی عظمت پہ کہ جناب جو روٹھے تو مصطفیٰ منانے آتے ہیں اور سو جائیں تو مصطفیٰ اٹھانے آتے ہیں۔ ارے علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے کہ کریم آقا جن کی بابت کہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ وہ علی کون ہے کہ جنہیں غدیر خم کے موقع پر میرے کریم آقا ہاتھ اٹھا کے اعلان فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یعنی کیا مقام ہے، کیا بلندی ہے، کیا رفعت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ایسی برکت ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ اپنے بابا جان سے کہتی ہیں کہ میں آپ کو اکثر دیکھتی ہوں کہ آپ مولا کائنات حضرت علی کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں۔ یہ توجہ دیکھیں، یہ اہل بیت اور صحابہ کا پیار دیکھیں۔ تو پوچھا ابا جان یہ بات کیا ہے؟ تو تاجدار صداقت نے فرمایا عائشہ میں نے اپنے کریم آقا سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔
علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ایک ہے ناظرین علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اور پھر اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں صرف علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے، فرمایا الا علی، فرمایا علی کی طرف دیکھنا ہی عبادت ہے۔ اگر علی جا رہے ہیں ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اگر ہمیں تو وہ زمانہ میسر نہیں ہے تو کریم آقا کا یہ بھی فرمان دیکھیں، یہ بھی اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ فرماتی ہیں کریم آقا نے فرمایا میرے علی کا ذکر بھی عبادت ہے، چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کی طرف توجہ کرنا بھی عبادت ہے، اور ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو آج ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جو علم کا سمندر ہے۔ ارے قربان جاؤں صدیقی صاحب کیا مقام ہے، آپ کا غلام عنبر آپ کے ساتھ جا رہا ہے، کہتا ہے مولا وہ سامنے پہاڑ بڑا سیاہ نظر آتا ہے، بقیہ پہاڑ سیاہ نہیں ہے، بات کیا ہے؟ وہ سارا سیاہ ہے اور بقیہ پہاڑوں کا رنگ اور ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دور سے پہاڑ جو تمہیں سیاہ نظر آ رہا ہے اس پر حشرات الارض ہیں، چیونٹیاں ہیں، کیڑیاں ہیں۔ کہا بابا، کہا مولا اگر اجازت دے دے تو میں دیکھاؤں؟ فرمایا دیکھو، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ آپ کا غلام عنبر گیا، پہاڑ دیکھنے کو قریب نظر آتا ہے، جب بندہ اس کے پاس جاتا ہے تو بڑا وقت لگتا ہے۔ تو جناب وہ گئے، بڑی تاخیر کے ساتھ واپس آئے تو مولا کائنات کی بارگاہ میں کہا کہ مولا میں نے دیکھا اس پر واقعی وہ پورے پہاڑ کو اس نے چیونٹیوں نے، حشرات الارض نے گھیرا ہوا تھا، تو واقعی اس پہ حشرات الارض تھے۔ تو آپ نے فرمایا عنبر تو نے بڑی دیر لگا دی، بڑی تاخیر کر دی۔ فرمایا تو مجھے یہاں پوچھتا کہ حشرات الارض کی تعداد کتنی ہے، میں وہ بھی بیان کر دیتا۔ فرمایا تو مجھے یہاں پوچھتا کہ اس میں مذکر کتنے ہیں، میں یہ بھی بتا دیتا، اس میں مؤنث کتنے ہیں یہ بھی بتا دیتا۔ تو یہ ناظرین حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے علم کا مقام ہے، جو آقا نے فرمایا نا، جو آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کے ظاہر معنی کو بھی جانتا ہوں، میں قرآن کے باطن معنی کو بھی جانتا ہوں، میں قرآن کے ہر علم کو جانتا ہوں۔ اور حضرت علی کا علم سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وہ علی ہیں جو مدینہ طیبہ کے اندر بھی اور کوفہ کے منبر پر بھی فرماتے ہیں سلونی اما شئتم، اللہ اللہ سلونی اما شئتم، فرمایا او مجھ سے جو بھی پوچھنا چاہتے پوچھو، علی یہاں بیٹھے کائنات کی ہر بات بیان کر دے گا۔ تو جنت ذکر وہ ہے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، ارے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، یہ مارا علی کا ہے، کیونکہ نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد۔ صدیقی صاحب آپ نے فرمایا علی علی ہوگی، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد۔ پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں، ارے کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد۔ آج وجد آنا چاہیے کہ نہیں؟ ذکر علی ہے، کیونکہ ذکر علی ایسا ہے کہ محمد کا وسیع حق کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے، خدا کے نام کا نقش جلی کہنا ہی پڑتا ہے۔ زمانہ لا کترائے ابو طالب کے بیٹے سے، مگر وقت مصیبت یا علی کہنا ہی پڑتا ہے۔ اور کیوں رک گیا ہے افسانہ حسن جلی کہتے ہوئے؟ ارے کیوں رک گیا ہے افسانہ حسن جلی کہتے ہوئے؟ ارے کیوں جھجکتا ہے ولی کو ولی کہتے ہوئے؟ جب مولا کل انہیں مانتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھے یا علی کہتے ہوئے؟ موت کیوں آتی ہے تجھے یا علی کہتے ہوئے؟ اب یہ ذکر جاری ہے انشاءاللہ۔ کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور حضور بڑی خوبصورت بات حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کی کہ ہجرت کی رات آئی تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرا بستر ہے سو جا، اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے میرے پیچھے چلے آنا۔ اور پھر جب حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری امانتیں واپس کر کے آئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ علی کیا آپ کو ڈر نہیں لگا کہ دشمن رات کو آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی کو آج تک اتنی میٹھی اور پیاری نیند زندگی میں آئی نہیں۔ واہ 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 واہ، کیا جو بات ہے، نیند اس رات میں آئی تھی، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا منظر بات ہے۔ فضائے دہر میں کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ صبح آ جانا، صبح آ آ جانا، جانا، زبان مصطفیٰ سے نکلا تھا، زبان مصطفیٰ نے یہ گارنٹی دی بلکہ تھی۔ یاسر بھائی میں نے تو یوں پڑھا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ اے مولا کائنات کوئی زندگی کی وہ رات بتائیں جس میں آپ بڑے سکون سے سوئے ہوں، آپ کو کوئی خطرہ کوئی پریشانی لاحق نہ ہوئی ہو، وہ رات بتائیں۔ تو وہ فرمانے لگے یہ وہ رات ہے جس رات مجھے
सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, वाह, वाह। अली मेरे बिस्तर पे सो जा और ये अमानतें वापस करके मदीने आ जाना। तो चूंकि सरकार की जुबान से निकल गया था कि मदीने आ जाना, तो मैंने जाना ही जाना था। तो इसलिए फिर मैं सुकून से सोया कि आज मुझे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा। सुभान अल्लाह। आगे चले, फिजाए दहर निसारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है, और अंगुश्ते बद निदा है सब मक्का के काफिर, ये सोया तो नबी था, ये जागा क्यों अली है। तो कहने लगे कि अहबाब जान बचानी है तो भागो यहाँ से, जिसे समझे थे हम नबी ये तो अली है। मैं आता हूँ जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा शहबाज अहमद सिद्दीकी साहब की तरफ के बारगाहे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में आप जी। माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दुनिया नकाबत के अजीम शाहकार और अजीम नाम और शाह सवारे नकाबत और खताबत और इमामत, दुनिया नकाबत के बादशाह हैं माशाल्लाह। कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब बड़ी प्यारी शख्सियत हैं, बड़े मीठे इंसान हैं। कहते हैं ना किसी के साथ कोई वक्त गुजरे तो फिर उसका अंदाजा पता चलता है शख्सियत का। बहुत अच्छे आदमी है, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और हकीकत बात ये है, और भाई यासर साहब अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं। आपके अंदर भी अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क जो है ना, वो वदियत किया हुआ है, भरा हुआ है। ये मेरा, मैं समझता हूँ ये मुर्शिद कामिल की निगाह का सदका है। आपकी ये मोहब्बतें हैं जो आप इन अल्फाज से मुझे नवाज रहे हैं, हालांकि मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ। आप हजरात के कदमों से हैरात लेकर मैं जो कुछ भी पेश करता हूँ नाज़रीन के लिए। आज चूंकि तज़किरा जिक्र छिड़ा हुआ है मौला कायनात का, हजरत मौला कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुभान अल्लाह। आप से किसी ने पूछा कि प्यारे अली ये इतना इल्म आपके पास कहाँ से आया कि कोई सवाल करने वाला सवाल करता है आप उसका जवाब देते हैं जी, और आप कुरान से, बल्कि एक यहूदी हजरत मौला कायनात के पास है, वो कहने लगा जी आप नबी पर जो किताब नाज़िल हुई है कुरान करीम, तो इसका ऐलान है और इसका दावा है कि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कि इस किताब के अंदर हर खुश्क चीज का जिक्र भी है और हर तर चीज का जिक्र भी है। यानी कायनात की दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जिसका जिक्र कुरान में ना कर दिया हो, इल्ला फी किताबिन मुबीन। ठीक है, तो ये बताएं कि ये जो मेरी दाढ़ी है, वो यहूदी कहने लगा मेरी दाढ़ी का जिक्र और आपकी दाढ़ी का जिक्र कुरान में है। अल्लाह, यहूदी क्या, अच्छा उस यहूदी की दाढ़ी जो थी ना वो बिल्कुल उसके, वो क्या कहते हैं, टामे टामे बाल थे उसके, ज्यादा घनी दाढ़ी नहीं थी उसकी, विरली दाढ़ी जिसको पंजाबी कहते हैं। और हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दाढ़ी मुबारक बड़ी घनी थी, माशाल्लाह बड़ी भरपूर थी। तो आपने फरमाया हाँ, कुरान में ये बयान है कि जो जमीन बंजर होती है ना, उसके ऊपर फसल जो है वो कहीं कहीं कोई टीला उगता है, और जो फसल, जो जमीन जरखेज होती है तो उसके ऊपर भरपूर फसल उगती है। तो लिहाजा मेरा जो वजूद है ना, मेरा जो जिस्म है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ईमान और इस्लाम की नेमत से ये जरखेज है, इसलिए मेरी दाढ़ी भरपूर है और तेरी दाढ़ी जो, तेरी जमीन बंजर है, तेरे अंदर ईमान की दौलत नहीं है, इस्लाम की, इसलिए तेरी दाढ़ी जो है ना वो बिल्कुल कोई बाल है। इल्मे अली और मुर्तजा की बात क्या करनी, वो मैं अर्ज कर रहा था, किसी ने पूछा कि इल्म कहाँ से आया इतना जी, तो आपने फरमाया कि जब मैंने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया ना, आपको आखिरी गुस्ल दिया, तो उस वक्त चंद पानी के कतरात आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर यूं टहल रहे थे, पानी के चंद कतरे। तो मैंने क्या किया कि मैंने आगे बढ़ के उन पानी के कतरात को चूस लिया। मौला अली शेर खुदा फरमाते, मैं वो पानी के कतरात चूस लिए और उन पानी के, यानी कि जिसमें मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो जो मस्त शुदा पानी था उसको मैंने चूसा, बस चूसने की देर थी कि इल्म के समंदर मेरे सीने में आया। और देखें अल्लाह तबारक उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात, इंजील, ज़बूर और जितने साहिफ नाज़िल किए, नबियों पर जो किताबें नाज़िल की, अल्लाह तबारक व तआला ने उन सारी किताबों का इल्म जमा करके कुरान पाक के अंदर रख दिया, कुरान पाक के अंदर रख दिया। और कुरान करीम सारे के सारे कुरान का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने जमा करके सूरह फातिहा में रख दिया। सूरह फातिहा के अंदर सारे कुरान का दिबाचा है, सूरह फातिहा का सारा इल्म जो 7 आयतों, जिसको सबा मसानी भी कुरान ने कहा है। तो फिर सूरह फातिहा का अल्लाह ताला ने सारा इल्म जमा किया
تو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع کر دیا۔ اللہ اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا علم جمع کیا گیا تو وہ بسم اللہ کی بے کے نقطے میں رکھ دیا گیا۔ تو حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا سبحان اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں بے کے نقطے کی تفسیر لکھوں، اللہ اکبر، بے کے نقطے کی تفسیر اگر لکھوں، اللہ نے جتنا مجھے نواز رکھا ہے نبی پاک علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کتابوں کا وزن 70 اونٹ نہ اٹھا سکتا اگر میں بسم اللہ کے بے کے نقطے کی تفسیر لکھوں۔ یہ ہے علم مولا علی شیر خدا۔ اسی لیے جیسے قاری صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں لوگوں آج سے لے کے اب سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، میں اس وقت تک ممبر سے نیچے نہیں اتروں گا جب تک میں ان کا آپ کی باتوں کا جواب نہ دوں۔ یہ دعویٰ دو ہی ہستیوں نے کیا ہے پوری اسلامی تاریخ کے اندر، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک مولا علی شیر خدا۔ تو کیا شان بیان کریں مولا علی شیر خدا کی، یہ تو زندگیاں ختم ہو جائیں تو ان کا ذکر نہیں ختم ہو سکتا، جن کی ولادت کعبے میں ہو شہادت مسجد میں۔ اور دیکھیں کہ حضرت مولا کائنات اور ادھر سے شہزادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، تو عاشق کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سوچا کہ یہ کیا وجہ ہے ولادت کعبے میں کیوں ہوئی، مولا علی المرتضیٰ کی ولادت کعبے میں کیوں ہوئی، کیا اس میں کوئی حکمت تو ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہو اور دولہا خدا کے گھر کا ہو۔ سبحان اللہ، دولہا خدا کے گھر سبحان کا۔ اللہ، بڑی خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے بات کی کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ وہ شیر خدا ہیں، حالانکہ خود حضور نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ھذا اخی و ابن امی، میرا بھائی میرے چچا کا بیٹا، ھذا اسد اللہ فی ارضہ، رب کی دھرتی پہ رب کا شیر علی، سبحان اللہ۔ اور علی نو بو ترابا دین اور علی نو لاجوابا دین اور علی دا نام چمنا بھی نبی والے ثوابا دین اور علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دائے اور علی دی ادا اندر مریضاں لئی شفاوی علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی پرچم نبوت دا، علی کردار نبیاں دا، علی وحدت دے گلشن دا، گلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ چون نواب آکھاں تے ٹھیک ہو سی، اور علی تفسیر قرآنی، علی کعبے دا گوہر ہے، علی حسنین دا بابا، علی زہرا دا شوہر ہے، اور علی دشمن دے گوڑے نو دے سکدے لگام آکھو، کدی دوزخ نہیں سڑ سکدا، علی دا ہر غلام آکھو، اور علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نو نہ آکھو، علی سائیں یہ گلشن دا، کلی مولا نو نہ آکھو، علی خیبر دا فاتح ہے، علی میدان دا سائیں، علی ایمان دی منزل، علی ایمان دا سائیں، علی قرآن دا حافظ، علی جد ہے امامت دی، علی یہ روشنی حق دی، علی سکھ دا سویرا ہے، اور ولایت دے جہاں اندر علی باجو انیرا ہے۔ میں آتا ہوں جناب محترم حضرت علامہ الحاج قاری محمد یونس قادری صاحب کی طرف کہ حضور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ اخروٹ جو ہے وہ توڑ رہے ہیں، صحیح، تو آپ کی عاجزی دیکھیں، اخروٹ توڑ رہے ہیں تو ساتھ میں بیٹھا ایک بندہ جو ہے وہ یہ سوچے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے کہ حضور اخروٹ توڑ رہے ہیں، تو میرے مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ تو کیا سوچ رہا ہے، تو یہی سوچ رہا ہے نا کہ جس بندے نے خیبر اکھاڑ دیا ایک اخروٹ نہیں اس سے ٹوٹ رہا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ حضور کی جو ہے وہ عاجزی کے بارے میں اسی بات کو آگے بڑھایا سبحان اللہ۔ بڑی خوبصورت یاسر بھائی قبلہ آپ نے بات بیان فرمائی ہے، قبلہ صدیقی صاحب کے گفتگو سے میں بڑا لطف اندوز ہو رہا ہوں، جب یہ پرواز کرتے ہیں تو ان کی جو باتیں ہیں وہ دلوں میں اترتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ نے جو اخروٹ کی بات کی تو وہ کوفہ میں آپ جلوہ فرما تھے تو اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا تھا نا، تو وہ سوچنے لگا کہ بات عجیب سی ہے، یہ تو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں اور یہاں اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا، تو آپ نے اس کی طرف دیکھا تو آپ تو دلوں کی باتیں جانتے ہیں، مولا کائنات ہے، علم الوی ہے، تو آپ نے فرمایا تو سوچ رہا ہے، فرمایا یہ جسمانی طاقت ہے وہ روحانی طاقت ہے، بلکہ یاسر بھائی کمال کی بات صدیقی صاحب بات یہ ہے حضرت علی کی ذات کی طاقت کا کون اندازہ لگائے جس کے ایک ہاتھ میں 100 آدمی، ایک روایت میں 40 آدمی خیبر کا دروازہ ہلا نہیں سکتے تھے، جو اٹھا کے آپ نے پھینک دیا۔ آپ کی ذات کی طاقت کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد آپ کسی مجلس میں
اگر دشمن کی صفوں میں بھی آپ کھڑے ہوں, آپ نعرہ حیدری لگا دیں, وہاں کھلبلی مچ جاتی ہے. واہ بے شک, آپ کے نام میں ایسی طاقت ہے, خدا کی قسم آپ کے نام میں روب رکھا ہے, نعرہ حیدری یا علی. تو آپ کے جب تک نعرہ حیدری نہ لگے مزہ ہی نہیں آتا, مزہ ہی نہیں آتا. تو نعرہ حیدری میں اتنی طاقت ہے, آپ کے نام میں اتنی طاقت. کسی نے پوچھا نا کہ نعرہ حیدری جو ہے وہ کیوں لگاتے ہیں, وہ کہا کسی نے کہ یہ رافضی کو رد کرنے کے لیے یہ نعرہ حیدری یا علی. اللہ اکبر. میں تو نہیں کہتا, یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں محبت رسول کو بڑھانے کے لیے نعرہ حیدری لگتا ہے, عشق رسول کو بڑھانے کے لیے نعرہ حیدری لگتا ہے. یہ جی پنج تن کا جناب, یہ تو ہماری پہچان ہے. اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے. بے شک نہیں ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, یہ تو نص قرآن سے ثابت ہے. جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا وہ ایمان والا ہی نہیں ہے. اور یہ پھر دیکھیں جنت کے سردار یہ لوگ ہیں. ہم جنت میں جائیں گے کس منہ سے جائیں گے؟ تو بات یہ ہے, اگر لوگ رافضی کہتے ہیں تو امام شافعی نے بڑی پیاری بات کہی تھی, آپ نے فرمایا سب سے بڑا پھر رافضی میں ہوں. میں کہتا ہوں جی مولا کائنات کی آج میں بات کر رہا تھا, کیا شان ہے. یعنی کہ یہ تھوڑا سا وقت کوئی ان کی شان بیان کرنے کے لیے کافی تو نہیں ہے. یعنی کہ جن کے سسر نبیوں کے سردار, سبحان اللہ, سبحان اللہ, جن کی بانوں, جن کی اہلیہ, جن کی بیوی جنت کی عورتوں کی سردار, اور جن کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار, کیا بات, اور خود حوض کوثر پہ کٹورے بار بار کے پلائیں گے لوگوں کو. بلکہ صدیقی صاحب میں نے روایت کے اندر پڑھا, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جو حوض کوثر کی آپ نے بات فرمائی نا, کریم آقا نے فرمایا حق اور علی دونوں آپس میں ایسے پیوست ہیں, وہاں ملاقات کریں گے, دونوں ایسے پیوست ہیں حق اور علی. فرمایا یہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر حوض کوثر پر آئیں گے. اور یہ بھی روایت کے اندر آتا ہے, فرمایا کہ حق اور علی کہ ان دونوں میں تقدم کس کا ہے اور مؤخر کون ہے؟ فرمایا جدھر علی ہے ادھر حق ہے. ادھر حق ہے, یہ نہیں کہا فرمایا جدھر حق کیا, یہ نہیں کہا کہ حق کے پیچھے علی ہے, فرمایا جدھر علی ہے ادھر حق اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. تو آپ کا مقام کتنا بلند. صدیقی صاحب کا جملہ بڑا مزہ آیا مجھے کہ آپ نے فرمایا نا کہ تورات, زبور, انجیل, قرآن کا سارا علوم, سورہ فاتحہ میں سورہ فاتحہ کا سارا علوم, تسمیہ میں تسمیہ کا سارا علوم, بسم اللہ کے بے کے نقطے میں. تو سرکار دو عالم جب یہ بات بیان کی تو خاموش ہو گئے. تو مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بھی بتائیں وہ بے کا نقطہ کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا اے علی وہ بے کا نقطہ تو ہی تو ہے. یعنی کیا مانا, اگر علی کے اوصاف کو کھولا جائے تو قرآن بن جاتا ہے, علی کے اوصاف کو سمیٹا جائے تو مولا کائنات بن جاتا ہے. حضرت علی کا مقام اتنا اونچا, جب مواخات مدینہ کا موقع آیا, مواخات مدینہ کا, صحابہ نے ہجرت کی, سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تو فلاں کا بھائی, تو فلاں کا بھائی, تو فلاں کی قوت میں, تیری ساتھ فلاں کی مواخات ہے. تو سب کی مواخات میرے آقا نے کر دی, سب کی مواخات کر دی. اب تنہا مولا کائنات رہ گئے. حضرت علی نے دیکھا کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ چلے گئے, سب کی مواخات ہو گئی, مجھے کسی کا بھائی نہیں, کوئی بندہ بھی نظر نہیں آ رہا. تو آپ کی آنکھوں میں عشق جاری ہو گئی, پیچھے بچا بھی کوئی نہیں, پیچھے ہے بھی کوئی نہیں. یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ آپ کی آنکھوں میں عشق جاری ہیں کہ یا رسول اللہ میری مواخات کس کے ساتھ کی ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, فرمایا علی ان کی مواخات میں نے کی ہے اور تیری مواخات مولا نے میرے ساتھ کر دی ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. تو میں جس طرح آپ نے شعر کا گلدستہ پڑھا, دو تین شعر میں پیش کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے. صدیقی صاحب کی بلا, کیا بات ہے, مزہ تو یہ ہے نا کہ ذکر علی ہو اور داد دینے والا صدیقی ہو, یہ مزہ ہی اپنا ہے. ذکر علی ہو داد دینے والا صدیقی ہو. منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے, وضو زبان کو کراؤ علی علی کر کے, اور مائیں گر چاہتی ہیں نیک ہوں بچے انہیں پھر دودھ پلاؤ علی علی کر کے, انہیں پھر دودھ پلاؤ علی علی کر کے. کیونکہ علی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے, انہی کے گھر سے حق کا قانون ملتا ہے. صدیقی صاحب علی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے, انہی کے گھر سے حق کا قانون ملتا ہے. اور میں اس علی کا ذکر کیوں نہ کروں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے, اور حب علی کا منکر دشمن ہے زندگی کا. یہ بھی ہے ایک طریقہ انسان کی خودکشی کا. اور میں دشمن علی سے کیسے راہ و رسم رکھوں, وہ کس برادری کا میں کس برادری کا. اور کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اور گواہ مدینے کی ہر گلی ہے, جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. حضور حضرت علامہ الحاج شہباز صاحب بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ جو ارشاد فرما رہے تھے
کہ آپ کے سسر جو ہیں واہ وہ حضور نبی کریم علیہ السلام نبی آخر الزمان، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، اور زوجہ محترمہ سبحان اللہ، شہزادی کائنات اللہ۔ تو حضور تھوڑا سا میں یہ چاہوں گا کہ ناظرین کو جو ہے وہ تھوڑا سا انفارمیشن میں ہماری بھی اضافہ فرمائیے کہ جس طرح مرد کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ 4 شادیاں کر سکتا ہے جی۔ تو جب حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آتی ہے تو اس پہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ میں قبلہ یاسر بھائی بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے، حالانکہ قرآن کی نص گواہ ہے مثنا و ثلاثہ و رباع، جی قرآن کی نص گواہ ہے، قبلہ صدیقی صاحب بہت بڑے عالم ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ، قرآن نے جس بات کی اجازت دے دی، رب اجازت دے رہا ہے، بے شک، لیکن سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی کونین، اس کی عظمت کیا کہنے، واہ واہ واہ، میری تو زبان اس قابل نہیں میں سیدہ پاک کا نام لوں، سبحان اللہ، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کی بابت قربان جب اعلان ہوتا ہے غدو ابصارکم نکسوا رؤوسکم، صدیقی صاحب دیکھیں نا، سر بھی جھکا دی، آنکھیں جھکا دی، جن کی بابت آتا ہے کہ نگاہوں کو جھکا لو، مصطفیٰ کی بیٹی آ رہی ہے۔ تو قربان جاؤں جب آپ کو ایک اور پیغام نکاح آیا تو سرکاری دو عالم کے علم میں یہ بات آئی تو سرکاری دو عالم بھی جلال میں آ گئے، اللہ فرمایا اگرچہ علی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اجازت ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی شہزادی کونین کا دل دکھے، جب تک آپ عقد میں رہیں مولا کائنات نے دوسرا نکاح کیا ہی نہیں ہے، یہ عظمت سیدہ کونین ہے، تو سیدہ کا مقام بڑا بلند ہے، جب تک آپ حیات رہیں، جب تک آپ حیات رہیں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور ایک میں تھوڑی سی بات اس میں اضافہ کروں، اسی طرح جس طرح حضرت سیدہ کا دل توڑنا حضور گوارا نہ کرتے تھے، اسی طرح جو سیدہ کی والدہ تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین، حضرت خدیجہ الکبریٰ، جن کے یعنی وہاں سے احسان شروع ہو جاتے ہیں جی، اور امام علی مقام تک، کربلا تک، سارے یہ پورا جو خاندان ہے نا، ان کا یہ سمجھ لیں کہ مقروض ہے دین اسلام، اور امت مقروض ہے ان کی، ہاں جی، ووجدک عائلا فاغنی، سب کچھ لٹایا سیدہ خدیجہ نے، تو اللہ نے فرمایا کہ حبیب ہم نے حضرت خدیجہ کے مال سے آپ کو غنی کر دیا، تو جب تک آپ حیات رہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں فرمایا، دوسرا نکاح نہیں فرمایا کہ خدیجہ کا بھی دل نہ دکھے۔ اور اگر کبھی کبھی کتابوں میں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی آپ کی کوئی زوجہ حضرت خدیجہ کے بارے میں کوئی بات کرتی تو آپ زبان روک دیا کرتے تھے، فرمایا چپ رہو، خدیجہ کی بات نہ کرو، اس لیے خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب نے مجھے ٹھکرایا تھا، اور اس وقت میرے اوپر سب کچھ قربان کیا جب میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ بلکہ صدیقی صاحب ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب آخری وقت آیا تو آپ نے اپنی بیٹی شہزادی کو بھیجا سرکار سے کہیں کہ مجھے اپنی چادر عطا کر دیں کفن کے لیے، کفن کے لیے، اللہ ہوگا۔ تو سرکار دو عالم نے پوچھا میں قربان جاؤں ایسی بیٹی پر جس کی بیٹی کا باپ محمد ہے، تو سیدہ پاک آئی نا حضور کی بارگاہ میں کہ امی جان نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے، کہا کیا کرنا ہے؟ جو صدیقی صاحب نے فرمایا تو انہوں نے کہا جی میں یہ چاہتی ہوں کفن کے لیے چادر مل جائے، تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تیرے اتنے احسان ہیں، اتنے احسان ہیں، یہ چادر کیا اگر تو میرے جسم کا ماس بھی مانگے تو اتار کے دے، کیا مقام ہے۔ ادھر یہ حالت ہے، اور دوسری طرف آئیں مولا علی شیر خدا کی جو والدہ ہیں، مولا علی شیر خدا کی والدہ جو ہے حضرت فاطمہ بنت اسد، انہوں نے ماؤں کی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پالا، ماؤں کی طرح، ماں کا احساس نہیں ہونے دیا کبھی ماں، اور جب ان کا وصال ہوتا ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے اندر اتر جاتے ہیں اور قبر کے اندر لیٹ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعزاز ان کو عطا کیا مولا شیر خدا کی والدہ کو، قبر کے اندر لیٹ جاتے ہیں اور اس قبر کی مٹی کو اپنے جسم کے ساتھ لگاتے ہیں، اور پھر وہاں سے نکلتے ہیں کہ میں اپنے جسم کی برکت دینے کے لیے اس قبر میں لیٹا ہوں کیونکہ اس ماں کے احسان میرے اوپر، ماں کی کمی کا احساس نہیں ہوتا، ماں کی کمی کا احساس۔ حجاب و عصمت سے اسم لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، اور قلم کے اوپر نقاب دے کر میں ادب سے لفظ بطول لکھوں، اور میری دعاؤں کو وہ درجہ قبول ملے، میں جو مانگوں تو مجھے صدقہ بطول ملے۔ میں ملتمس ہوں جناب محترم حضرت علامہ شہباز احمد صدیقی صاحب سے کہ بارگاہ علی رضی اللہ میں علی علی کرتے ہی منقبت جو ہے پیش فرمائے جی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اہل نظر کی آنکھ، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ، واہ واہ، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا
علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی دنیا میں سب سے عالی گرانے کے نور ہو دنیا میں سب سے عالی گرانے کے نور ہو اس واسطے ہے ہم نے پکارا علی علی اس واسطے ہے ہم نے پکارا علی علی اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی جی حضور اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ آخر میں آپ کوئی پیغام جو ہے وہ دیں کہ کچھ میرے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ ہم سب حضور کے ماننے والے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں وہ ان کی زندگیاں نظر آ رہی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کرتے ہیں اور آگے مستقبل میں ان کا کیا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے لیکن وہ جو بھی کام غلط ہو صحیح وہ کہتے ہیں جانے جا لے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس لیے بس آخر میں ناظرین میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں وارفان اللہ کا ذکر ہمارا یہ خوبصورت پروگرام ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جلوہ فرما ہے اور سرکار دو عالم کا وصال پاک ہو چکا اور خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں مولا کائنات کو تو مولا کائنات نے پوچھا اے خلیفۃ المسلمین میری جان آپ پہ قربان آپ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں فرمایا کہ مجھے سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر جنت میں وہی جائے گا جس کو ٹکٹ مولا علی عطا فرمائے صدیقی صاحب جنت میں وہی جائے گا جس کو ٹکٹ مولا علی عطا فرمائیں گے تو مولا کائنات نے فرمایا آگے سے عرض کی خلیفۃ المسلمین اگر آپ نے میرا راز کھولا ہے تو میں آپ کا بھی کھول دیتا ہوں مجھے سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ علی ٹکٹ اس کو دینا جس کے سینے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہوگی تو یعنی پیغام ہمارا آخری یہ ہے نوجوانوں کو امت مسلمہ کو ورفان اللہ کا ذکر کا پیغام یہ ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت اور اگر یہ دونوں محبتیں اگر یکجا رہیں گی تو ایمان ہے اگر ان میں ایک محبت نکل گئی اور ایک محبت کا غلبہ رہا سرکار نے فرمایا تھا کہ علی تیری محبت میں کچھ لوگ غلبہ کریں گے وہ بھی نکل جائیں گے سرکار نے صاف فرمایا تیرا ذکر جو ہے تیرا نام جو ہے یہ ایسا نام ہے کہ تیرے نام سے پتہ چل جائے گا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے تو لہٰذا ہمارے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہونا چاہیے اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت سبحان اللہ قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا ہر سمت درودوں کی سلاموں کی ہیں لڑیاں اور گلیوں میں بازاروں میں تیرے نام کا چرچا اور مسجد ہو ممبر ہو محراب ہو کہ مصلی ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا اور صدیق میں فاروق میں عثمان میں علی میں آقا تیرے
تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، اور تخصیص ہے اصحاب میں ان چاروں کی ورنہ سارے تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے صبح برکت پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تکبیر ٹیلی ویژن سے اپنے میزبان محمد یاسر ریاض قادری کو اپنے مہمانوں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔